अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल अनाम की आयत नंबर 97 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लाज़ी, और वही है जिसने जाला बनाए, लकुमुन नुजूमा, तुम्हारे लिए तारे, ले ताहतादू, ताकि तुम रह पाओ, बिहा, इनके जरिए से, फी ज़ुलुमातिल बर्री वल बहरी, खुश्की और तरी के अंधेरों में, कद तहकीक फसलना, हमने खोल कर बयान कर दी हैं, फसलनल आयाती, आयात, लिकौमिन, उन लोगों के लिए, यअलमून, जो इल्म रखते हैं। और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए, ताकि तुम उनके साथ खुश्की और समुंदर के अंधेरों में रास्ता मालूम करो। बेशक हमने उन लोगों के लिए खोल कर निशानियां बयान कर दी हैं जो जानते हैं। सितारों का यहाँ एक फायदा और मकसद बयान किया गया है। उनके दो मकासद और भी हैं जो दूसरे मकाम पर बयान किए गए हैं। आसमानों की जीनत और शैतानों की मुरम्मत, रुजूमल शयातीन, यानी शैतान आसमान पर जाने की कोशिश करते हैं तो ये उन पर शोला बन कर गिरते हैं। बाज़ सल्फ का कौल है, मानी तकादा फी हाज़िहिन नुजूमी गैरा सलासिन फ़क़द अख़्ताअ व कज़्ज़बा अलल्लाहि। इन तीन बातों के अलावा इन सितारों के बारे में अगर कोई शख्स कोई और अकीदा रखता है तो वो गलती पर है और अल्लाह ताला पर झूठ बांधता है। इससे मालूम हुआ कि हमारे मुल्क में जो इल्म नजूम का चर्चा है, जिससे सितारों के जरिए से मुस्तकबिल के हालात और परेशान इंसानी जिंदगी या कायनात में उनके असरात बताने का दावा किया जाता है, वो बेबुनियाद भी है और शरीयत के खिलाफ भी। चुनाचे एक हदीस में उसे जादू ही का एक शोबा हिस्सा बताया गया है। मानिक तबसा इल्मम मिनन नजूमी अक्तबसा शुबातम मिनस सिहर ज़ादा मा ज़ादा। अल्लाह ताला ने सितारों को पैदा किया जिनके जरिए बर्री और बहरी रास्तों पर सफर करने वाले रात की तारीकियों में रास्ता पहचानते हैं। रात सितारों की तख्लीक का एक मकसद तो ये है जो यहाँ बयान हुआ है। उनके दो मकसद और हैं जो दूसरे मुकाम पर बयान किए गए हैं, यानी आसमान की जीनत और शैतानों की मुरम्मत,
ان 3 باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلط ہے۔ قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے: آسمان کی زینت، نمبر 2 شیطانوں کو مارنے، اور اندھیری رات میں مسافروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ جس کسی نے اس کے سوا ستاروں سے کوئی اور کام لیا وہ غلطی پر ہے اور اس نے اپنی قسمت برباد کی، اور جو بات غیب کی معلوم نہیں ہو سکتی اس نے اس کو معلوم کرنا چاہا۔ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز پڑھائی۔ رات کو بارش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے صبح اس حال میں کی کہ جو کچھ لوگ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ کافر۔ جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے بارش ہوئی ہے وہ تو میرے ساتھ ایمان لایا، اور اس نے ستارے کے ساتھ کفر کیا۔ اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور وہ ستارے پر ایمان لایا۔ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 98۔ وَهُوَ وَالَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشاءکم پیدا کیا تمہیں من نفس واحدات ایک جان سے، فمستقر پس تمہارے لیے ایک قرار گاہ دنیا ہے، ومستودع اور ایک جائے امانت قبر۔ قد تحقیق فصلنا الآیاتی ہم نے مفصل بیان کر دی ہیں، آیاتی اپنی آیتیں، لقوم یفقہون ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت تخلیق کی ایک اور مثال بیان کی گئی ہے تاکہ اس کے کمال قدرت کا اثبات ہو۔ رب العزت نے انسان کو صرف آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اور وہ اس طرح کہ باپ کی پیٹھ میں نطفہ کو پیدا کیا اور پھر اسے ماں کے رحم میں پہنچایا، جہاں وہ تخلیق و نمو کے مختلف مراحل میں سے گزرتا ہے اور پھر انسان بن کر پیدا ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ یعنی آدم علیہ السلام سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی،
اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا جو ساری زمین سے لی گئی تھی، اسی لیے بنی آدم کی زمین کی طرح مختلف قسمیں ہیں، رنگت کے اعتبار سے کوئی سرخی مائل، کوئی گورا اور کوئی کالا ہے، اور اسی طرح طبیعت کے اعتبار سے بھی کوئی خوش مزاج، کوئی اکھڑ مزاج اور کوئی برا اور کوئی اچھا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے ان روحوں کو نکالا جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں، اور وہ روحیں آدم علیہ السلام کو دکھا کر فرمایا کہ یہ تمہاری وہ اولاد ہے جو سلسلہ بسلسلہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اس کا ایک معنی تو ماؤں کا رحم اور باپوں کی پشتیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس اللہ نے زمین کی سطح پر تمہارے قیام کی جگہ بنائی اور مرنے کے بعد زمین کے اندر تمہارے سپرد کرنے کی جگہ بنائی۔ زمین میں ہر شخص کی قیام گاہ اور مرنے کے بعد ہر شخص کی قبر مقرر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سخت گنہگار تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے بالکل ہی مایوس ہو گیا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور پھر آگ جلا دینا، جہاں تک کہ جب آگ میرے گوشت کو جلا ڈالے اور میری ہڈیوں تک پہنچ جائے تو ان ہڈیوں کو پیس ڈالنا، پھر راکھ کو آندھی والے دن دریا میں بکھیر دینا۔ اللہ کی قسم، اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے اتنا سخت عذاب دے گا جو اس نے پہلے کسی کو بھی نہ دیا ہوگا۔ الغرض جب وہ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے حسب وصیت اسے جلا دیا۔ اللہ عز و جل نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے جو ذرات اس میں ہیں انہیں جمع کر دے۔ زمین نے حکم کی تعمیل کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کر دیا اور وہ انسانی شکل میں کھڑا ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے اس سے فرمایا، بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کی، اے رب العزت، تیرے ڈر کی وجہ سے۔ چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عز و جل اور اپنے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارے اندر اللہ اپنا ڈر پیدا کر دے تاکہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور وہ کام ہم نہ کریں جس پر ہمارا رب ہم سے ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہماری منزلیں آسان فرمائے اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، نمازی بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے اور قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری آخرت کو سنوار دے، دنیا میں بھی ہمیں اچھے ناموں سے یاد کیا جائے، اور جب مر جائیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں
اور اپنے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے اور ہماری منزلیں آسان فرمائے اور ہمیں نیکی کا حکم دے۔ نیکی کے حکم کے ساتھ ہماری بقا ہے۔ خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کا کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے، تاکہ ہم اس سے ڈر کر اس کی رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔